अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फैशन, अदब, आर्ट की बात करें तो इससे खूबसूरत और कोई कंट्री नहीं है। दुनिया को बहुत सी चीज़ें दी हैं। बैटरी, थर्मामीटर आज़ाद किए दुनिया का सबसे पहला बैंक यहाँ बना। पिज़्ज़ा 2000 साल पहले नेपल्स में बनाया गया। ये कॉफ़ी के रसियाँ हैं। यहाँ बार की तरह बाकायदा कॉफ़ी शॉप्स मौजूद हैं। हर घर में कॉफ़ी मेकर ज़रूर मिलेगा। सालाना हर शख्स 4.25 किलो कॉफ़ी पी जाता है। ये नाश्ते में फ्रूट और बीज ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हर तरफ जैतून और अंजीर के बागात नज़र आते हैं। हमारे यहाँ खाने के बाद मीठा खाते हैं, लेकिन ये खाना खाने के बाद सलाद खाते हैं। अगर आप दस्तरखान पर रोटी को उल्टा रख दें तो बड़ा बुरा मनाते हैं। बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। पैदल चलना एजाज समझते हैं। वॉक, जॉगिंग, कश्ती रानी हर शख्स की ज़िंदगी का हिस्सा है। ये शक्ल से जवां, हकीकतन अमरचौर है। ये लोग यूरोप के खूबसूरत और स्मार्ट तरीन लोग हैं। आप प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन है, कारपेंटर हैं, आपके लिए जन्नत है। यहाँ 5 यूरो में घर मिल जाता है। ट्राईफोन 10 पर 1 मिलियन यूरो के सिक्के फेंक देते हैं। कितने ही लोगों का रोजगार का जरिया यही है। रोमियो और जूलियट, वर्वना और मार्को पोलो वीनस में पैदा हुए थे। टेढ़ा मीनार पीसा में है। हम जिन्स परस्तों का शहर जिस पर लावा का अजाब आया था, योपे यही वाकया है। लेक कोमो पर लोग शादियां करते हैं। इस पर भारतीय अदाकारा दीपिका पादुकोण की शादी हुई थी। 2023 के दौरान यहाँ 68 मिलियन टूरिस्ट ने विजिट किया। इट इज वर्ल्ड 5th टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसलिए 6 करोड़ 11 लाख पॉपुलेशन की इस कंट्री के जरिए जरा मुबादला के ज़खायर $2500 बिलियन। जी हाँ, 2500 बिलियन डॉलर। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हमेशा से ऐसा था? जी नहीं। ये मुल्क चंद दहाइयाँ पहले तक सेसियन माफिया की जन्नत था। आप बॉलीवुड के पुरानी फिल्में देखेंगे, विलन इटालियन होता था और यहाँ के लोग पेट का दोजख भरने के लिए जिस्म फरोशी, चोरी चकारी करने पर मजबूर थे। इनका अंदाजा इस बात से लगा लें कि गुलकारा जूलिया मार्सन शहर के एक चौराहे पर खड़ी होकर अपने जेरे जामा निकाल कर बोली, कितने के लोगे? तो लोगों ने $3000 की बोली दे दी। तो हंसकर बोली, आप बहुत बेवकूफ हैं। मामूली कपड़े पर इतने पैसे खर्च करते हैं, मगर एक गरीब का पेट तो तुम भर नहीं सकते। मुझे आप लोगों की इंसानियत पर सख्त शर्मिंदगी और अफसोस है। लेकिन फिर इसने अंगड़ाई ली और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये मैं आपको आगे चलकर बताती हूँ। इटालियन मेडिटेरियन सी के साथ साथ बसा एक यूरोपियन कंट्री है। इतालिया की सरहदें फ्रांस, स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड से मिलती हैं, जबकि इटली के दरमियान में सान मरीनो और वेटिकन सिटी की आज़ाद रियासती है। ये कंट्री बुनियादी तौर पर मुल्क नहीं, बल्कि दुनिया की एटमी सबसे बड़ी मुआशी पावर है। अल्लाह की पनाह, 3,01,340 स्क्वायर किलोमीटर के कंट्री के मालियाती ज़खायर $2.48 ट्रिलियन हैं और जीडीपी पर कैपिटा $42 है। इटालियन मिजाज के बाज आते यानी चीज़ें हैरान कन हैं और काबिल तकलीफ भी। मसलन ये लोग सफाई को पूरा ईमान समझते हैं। पहाड़ों की चोटियों तक डस्टबिन और कचरा घर बना रखे हैं। खुराक और अद्वियात में मिलावट नहीं करते। लोग एक्सपायरी डेट के बाद खुराक की कोई चीज़ फरोख्त नहीं करते। ये मुर्गी हो या बकरा, ज़िबा खाने में ही ज़िबा करते हैं। शहरियों को इसका खून तक नज़र नहीं आता और ना ही ओजड़ी। तंदूर पर चले जाओ तो कसाब की दुकान पर वहाँ मक्खियाँ नज़र नहीं आती। ऑफिस टाइम अगर 9 बजे से 5 बजे है तो 8:45 बजे दफ्तर पहुँचते हैं। लैपटॉप ऑन करते हैं और 9 बजे काम स्टार्ट कर देते हैं। अपने लंच के बर्तन खुद साफ करते हैं, कमोड तक साफ करके बाहर निकलते हैं। 5 बजे के बाद अपनी चीज़ें समेटते हैं, डेस्क साफ करते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं और फिर दफ्तर से बाहर निकलते हैं। ये लोग बिजनेस माइंडेड हैं। इनकी मॉडर्न लैंग्वेज कारोबार है। कारोबार को नौकरी पर फोकियत देते हैं। ये कारोबार का कोई मौका ज़ाया नहीं करते। बेटी बाप के साथ और दादा पोती के साथ कारोबार करता है।
یہ مزاج اٹالین کی کامیابی کا پہلا گڑ ہے۔ یہ لوگ کسی کی پیٹھ پیچھے بات کرنے کے بجائے کتابیں پڑھنے کو مشورہ دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کے گھروں میں نہیں رہتے اور یہ دوسروں کو گھروں میں ٹھہرانا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ یورپ کا واحد ملک ہے جس کی 75% آبادی اپنے گھروں کی مالک ہے۔ یہ گھر، بینگنگ ہوم، گیسٹ ہاؤسز اور چھوٹے ہوٹل ہیں۔ یہاں کا ایکسٹرا کمرہ رینٹ پر دیتے ہیں۔ یہ ان کی آمدنی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے اور بڑھاپے کی تفریح۔ ان پنگ ہوم میں دنیا بھر کی سہولتیں موجود ہیں، کرایہ بھی زیادہ نہیں ہوتا۔ آپ اگر یورپ کے چھوٹے ہوٹل اور ریسٹورنٹ بن کر دیں تو پورے یورپ کی معیشت دم توڑ دے گی، کیونکہ یہ دونوں یورپ کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے۔ پورے ملک میں فلائٹس، بحری جہاز، کشتیاں اور ہیلی کاپٹر چلتے ہیں۔ پبلک ٹرانسپورٹ صاف ستھری، رواں اور آسان ہے۔ پورا شہر میٹرو ٹرین سے منسلک ہے۔ ہیٹنگ سسٹم کے بغیر کوئی عمارت نہیں ہے، چنانچہ سردیاں ان کے لیے کھیل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہر شخص کو پیسے کمانے کا گھر آتا ہے۔ اس ملک میں $10 سے لے کر کئی ملین ڈالر کی اشیاء بنتی اور بکتی ہیں۔ یہ لگژری فیشن کے کاروبار میں آئے گوچی، پراڈا، ارمانی، ویساچی جیسے برانڈ شاہی خاندانوں کے لیے اعزاز بن گئے تھے۔ یہ گاڑیاں بنانے لگے تو دنیا کی مہنگی ترین گاڑیاں لمبرگینی، فراری، ڈکاٹی، الفا رومیو جیسی سپر لگژری گاڑیاں بنا ڈالی۔ یہ فوڈ انڈسٹری میں آئے تو نوٹیلا، ڈی جی کو لوازا، فریدو روشے، برتولی جیسی کمپنیاں چاکلیٹ، کافی، مکھن، پیزا، پاستا اور ذائقے بنا ڈالی۔ اس لیے اٹلی میں روزانہ 20 ریسٹورنٹ اور 10 درجن کمپنیاں کھلتی ہیں۔ روزانہ کوئی عالمی فنکشن ہوتا ہے، کسی جگہ آرٹ میلہ لگا ہوتا ہے۔ زمین کم ہے، لہٰذا یہ فیکٹریاں بھی مالز کی طرح ہاریزنٹل بناتے ہیں۔ فی ایکٹ کا پلانٹ بھی شپ کی طرح ہے اور یہ کسی بھی زاویے سے فیکٹری دکھائی نہیں دیتا۔ یہ لوگ 3 چیزیں بیچتے ہیں: امن، ایمانداری اور سسٹم۔ یہ 3 نعمتیں ہیں جن کی پوری دنیا کو ضرورت ہے، لہٰذا دنیا بھر کے کاروباری ادارے آ کر اٹلی میں چند منٹ میں اپنی کمپنی کھڑی کر سکتے ہیں۔ سسٹم کی حالت یہ ہے کہ آپ کسی بھی دفتر میں چلے جائیں، لوگ آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کریں گے۔ تعلیم کا بجٹ دفاعی بجٹ سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں بچے قوم کا اصل دفاع ہیں۔ اٹلی میں ہر شخص کا ایک فیملی ڈاکٹر ہے، بچہ امیر ہو یا غریب، پیدا ہسپتال میں ہی ہوتا ہے۔ بچے کے والدین کو پوری تنخواہ کے ساتھ چھٹی بھی ملتی ہے۔ ڈاکٹر والدین کو سمجھاتے ہیں کہ اب بچے کو مستقبل میں جو بنانا چاہتے ہیں، یہ بچہ اب یہ 2 سال میں بن جائے گا۔ اب دوسروں کا شکریہ ادا کریں گے، یہ خود بخود شکر گزار بن جائے گا۔ یہیں سے سسٹم کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ اٹالین مزاج ہے جس نے اٹلی کو سماجی پیراڈائز بنا دیا ہے۔ آج سے کئی دہائیوں پہلے اٹلی بھی اسی صورتحال کا شکار تھا جس سے آج ہم گزر رہے ہیں۔ اٹلی کے سماجی ماہرین کا اندازہ لگایا چھٹیاں اور سیاست 2 ہیں ایسی سرگرمیاں ہیں جو انسان کے تنے ہوئے اعصاب کو نارمل کر دیتی ہیں۔ اٹلی میں لوگ جمعہ اور ہفتہ کی شام ویکینڈ مناتے ہیں۔ یہ اتوار کے دن لیٹ جاگتے ہیں، گھر کے کام کرتے ہیں، کپڑے دھوتے ہیں، کپڑوں کی صفائی، گھروں کی صفائی کرتے ہیں۔ ہر سال جولائی کے مہینے میں پورے خاندان کے ساتھ چھٹیاں گزارتے ہیں۔ یہ پہاڑوں پر چلے جاتے ہیں، گرم ساحلوں پر ڈیرے ڈال دیتے ہیں یا پھر تاریخی شہروں رخ کرتے ہیں۔ پورا مہینہ موبائل استعمال نہیں کرتے، ای میل کا جواب نہیں دیتے۔ یہ عارضی نقل مکانی $200 بلین کی نئی معاشی سرگرمیوں کو جنم دیتی ہے۔ اگر کوئی ملازم یہ شکایت کر دے کہ میرا فلاں باس کی وجہ سے میری چھٹیاں خراب ہو گئیں، تو عدالت باس کو جیل بھجوا دیتی ہے۔ چھٹیوں کے دوران موبائل بند ہو جاتے ہیں اور یہ کھلے بھی ہو نا تو کوئی بھی کسی دوسرے کو موبائل فون پر فون نہیں کرتا، زیادہ سے زیادہ SMS کر دیتے ہیں۔ آپ نے مارکو پولو کا نام تو سنا ہی ہوگا۔ اس کے چچا اور والد تاجر تھے۔ یہ 1260 میں سفر پر روانہ ہوئے اور 9 برس بعد واپس آئے۔ مارکو پولو نے سفر کی داستانیں سنی تو اسے بھی دنیا گھومنے کا شوق ہوا۔ بعد ازاں یہ شخص پوری دنیا میں وینس کی نشانی بن گیا۔ وینس آج اپنے پانی کی گلیوں سے اتنا نہیں پہچانا جاتا جتنا کہ مارکو پولو کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ وینس اٹلی کا خوبصورت اور طلسماتی شہر ہے۔ یہ شہر صدیوں سے پانی میں ڈوبا ہوا ہے، جس کو پھولوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ نہریں، شہر کی گلیاں اور موٹر بوٹس، عوامی سواریاں، شہر میں گاڑیاں نہیں کشتیاں چلتی ہیں۔ ڈاک سے لے کر خام مال تک ہر شے کشتیوں پر ٹرانسپورٹ کی جاتی ہے۔
دنیا کی نایاب ترین فلوٹنگ لائبریری بھی اسی شہر میں ہے۔ کچھ گلیاں اس قدر تنگ ہیں کہ ایک طرف سے عورت آ رہی ہو تو دوسری طرف سے مرد، تو درمیان میں تو صرف نکاح کی ہی گنجائش بچتی ہے۔ وینس میں سگنلز فری ریسٹورنٹ ہیں جہاں آپ کھانے کے دوران موبائل استعمال نہیں کر سکتے۔ انڈسٹری کا اطالوی ماڈل دلچسپ بھی ہے اور کار آمد بھی۔ اطالوی حکومت نے بڑے شہروں سے کے گرد آباد دیہات کو انڈسٹریل زون میں تبدیل کر دیا۔ دیہات میں انڈسٹری لگائی اور اس انڈسٹری کی وجہ سے پورے علاقے کی حیت تبدیل ہو گئی۔ گاؤں شہر بن گئے، وہاں سڑکیں بنی، ریلوے بنی بچھی، شاپنگ سینٹر بنے، ہسپتال اور سکول قائم ہوئے۔ یہ دیہات آج صرف کہنے کی حد تک گاؤں ہے، جبکہ حقیقت میں یہ پورے شہر ہیں۔ دنیا کی قدیم ترین کمپنیاں وینس سے تعلق رکھتی ہیں۔ کرسٹل کی اشیاء بنانے والی ایک فارم حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب تبلیغ شروع کی تھی اس وقت سے قائم ہے۔ دوسری فارم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ولادت سے 2 سال قبل بنی۔ یہ فرم آج تک سلامت ہے۔ ہر ملک کا ایک شہر ہے، اس کی جان ہوتا ہے۔ میلان شہر اٹلی کی جان ہے اور میلان فیشن اور کاروبار میں اہم مقام رکھتا ہے اور اٹلی کا بزنس کیپٹل ہے۔ اٹلی کی معیشت کا دار و مدار اس شہر پر ہے۔ یہاں سب سے زیادہ کمپنیاں ہیں اور کام کے مواقع سب سے زیادہ ہیں۔ اس میں 2000 فیکٹریاں ہیں۔ یہ فیکٹریاں دیہات میں قائم ہیں۔ کنالی مردانہ سوٹ میں دنیا کا دوسرا بڑا برانڈ ہے۔ کنالی فیملی نے 1934 میں قائم کیا۔ آج خاندان کی تیسری نسل اسی کاروبار سے منسلک ہے۔ کنالی کی فیکٹری اور آؤٹ لیٹ سوویگو میں ہے۔ بریشیا میلان سے 45 منٹ ڈرائیو پر واقع ہے۔ یہ اٹلی کا سٹیل سٹی ہے، شہر سے باہر ہے اور مختلف دیہاتوں کے درجنوں کارخانے اور سٹیل ملز ہیں۔ آپ کو یہاں دور دور تک کارخانے دکھائی دیتے ہیں۔ 28,000 پاکستانی صرف بریشیا میں رہتے ہیں۔ اٹلی میں پاکستانیوں کی کل تعداد 2 لاکھ کے قریب ہے۔ اٹلی میں سیٹل لائف گزار رہے ہیں۔ یہ پاکستانی الیکشنوں میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن اپنا ہی ملک اسے ووٹ کا حق نہیں دیتا۔ اطالیہ یورپی یونین کے بانی ممالک میں شامل ہیں۔ اٹلی کا دار و حکومت روم ہے۔ نظام حکومت پارلیمانی جمہوریت ہے۔ ملک کا سب سے بڑا مذہب رومن کیتھولک ہے۔ مسلمان 5% تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اس وقت 30 لاکھ سے زائد مسلمان اٹلی میں آباد ہیں اور سرکاری زبان اٹالین ہے۔ 8 صدی قبل مسیح ایک اطالوی قبیلے نے رومی مملکت کی بنیاد رکھی۔ دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کہلاتی ہے۔ اب یہ سکڑتے اٹلی کے دارالحکومت تک محدود ہو کر رہ گیا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بارے میں تاریخ دان ایڈون گیبن لکھتے ہیں، اداروں کی سیاست میں ہے جہاں مداخلت اپنی مرضی کے حکمرانوں کو منتخب کرنے۔ رومی شہنشاہوں کے یکے بعد دیگرے قتل کی وجہ سے یہ سلطنت سکڑتی چلی گئی۔ رومی سلطنت کی سیاست دھوکے اور سازشوں سے بھرپور ہے، لیکن مہارانی ویلیریا میسیلنیا جیسی بدنام زمانہ کی شہرت نمایاں ہے۔ اس نے اقتدار سے چمٹے رہنے اور سب سے بڑھ کر اس کی جنسی بھوک کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ رومی مصنفین کے مطابق جیسے ہی میسیلنیا کا شوہر سو جاتا، وہ اپنی شناخت چھپانے کے لیے ایک سنہری بالوں والی وگ کے ساتھ محل سے نکل کر ایک کوٹھے پر چلی جاتی۔ میسیلنیا نے انتہائی پیشہ ور طوائفوں کے ساتھ مقابلہ کر کے یہ دکھایا کہ 24 گھنٹے میں وہ سب سے زیادہ یعنی 25 مردوں کے ساتھ سو سکتی ہے۔ میسیلنیا کی موت کے بعد وہ مزاحمت اور لعنت کی علامت بن گئی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رومی معاشرہ ذہنی طور پر بنجر ہو گیا اور اس کی افواج اس قابل نہ رہی کہ وہ بیبرین کا مقابلہ کر سکتی۔ چنانچہ 410 عیسوی میں واضح گوتھر روم پر قابض ہوئے اور مغربی رومی امپائر کا خاتمہ ہو گیا۔